अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज दिसंबर की 9 तारीख और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे। तीन चार इश्यूज़ हैं और वो मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं। एक तो ये है कि इंडोनेशिया के सदर प्राबो सुबियांतो पाकिस्तान के दौरे पर कल पहुंचे हैं और इस दौरे के दौरान उनके साथ कई मुआहदों पर दस्तखत होंगे। और वो कौन से ममालिक हैं? 7 जो पाकिस्तान के JF-17 तैयारे अब इस्तेमाल किया करेंगे या करने वाले हैं कुछ अरसे में, इस पे भी बात करेंगे। और फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसमें उन्होंने इंडिया और अफगानिस्तान के बारे में बहुत अहम बात की है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और पीटीआई की मुलाकात का दिन भी है आज। इमरान खान की लीगल टीम उनसे मुलाकात करेगी। कौन कौन लोग हैं लिस्ट में, इस पे बात करेंगे। और आदिल राजा केस जो वहाँ पे लंदन में चल रहा था, बहुत मशहूरी थी, उसके बारे में बात करेंगे। और आदिल राजा केस से मैं ये आज के व्लॉग का आगाज़ कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें हम ये बात भी करेंगे कि डॉक्टर शहबाज गिल का यूट्यूब चैनल और उसमें से बहुत सारी वीडियोस गायब हो गई हैं, उसके बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं। और ये कहा गया पाकिस्तान में मीडिया के कुछ लोगों की तरफ से कि उन्होंने खुद ही वो जो जो यूट्यूब उनकी उनके वीडियोस थे वो डिलीट कर दिए हैं। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला कुछ यूट्यूबर्स के पीछे यूरोप तक पहुंच गए हैं और उसके बाद वो अमेरिका पहुंचेंगे। उन यूट्यूबर्स पर इल्ज़ाम ये है कि वो पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ काम करते हैं, यहाँ पे इंसाइटमेंट टू वायलेंस करते हैं, नफ़रत फैलाते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, लोगों के जहनों में नफ़रत भरते हैं, जहर भरते हैं और फेक न्यूज़ फैलाते हैं। उसमें से दो यूट्यूबर्स शहजाद अकबर मिर्ज़ा और आदिल राजा वो फ्यूजिटिव्स हैं। कानून से, पाकिस्तान के कानून में उनको इश्तिहारी मुलज़िम करार दिया जा चुका है। उनके खिलाफ एक डॉसियर पेश किया था मोहसिन नकवी साहब ने बरतानिया की हाई कमिश्नर को इस्लामाबाद में 2 दिन पहले। और अब वो कल वो पहुंचे हैं लंदन, और लंदन जाके उन्होंने वहाँ की वजारत दाखिला को भी वही डॉसियर पेश कर दिया है और कहा है कि हमें इन लोगों का पाकिस्तान में वापस लेके जाना है। और ये सिर्फ 2 लोगों के बारे में नहीं है, तकरीबन 2 दर्जन लोगों के बारे में है। उस लिस्ट में नाम वो कितने वहाँ से ला पाते हैं, कितने नहीं ला पाते, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तान इसको बहुत एक्टिवली अब परस्यू कर रहा है इस चीज़ को। और इसीलिए ये अचानक खबर आई कि शहबाज गिल जो है उसके यूट्यूब चैनल से बहुत सारी वीडियोस डिलीट हो गई हैं। तो उस पर शहबाज गिल ने ये कहा कि मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है, मेरा टीवी चैनल हैक हो गया था और उसकी वजह से ये गड़बड़ हुई है और मेरी वही वीडियोस मेरे पंजाबी चैनल पे पड़ी हुई हैं। अब ये इस पे सवाल ये उठता है, जो लोगों ने उठाए हैं सवालात दो। एक तो ये कि सिर्फ 50 बाकी क्यों बची, जो वीडियोस थी बाकी डिलीट होगी, वो रह गई, उसकी क्या वजह है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपका टीवी चैनल हैक हुआ था तो पंजाबी का क्यों नहीं हैक हुआ। उस पे एक और जो थ्योरी या एक बात या क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि क्या वो कोई अपनी लीगल रिक्वायरमेंट मुस्तकबिल में, अगर कानून के, पाकिस्तानी कानून के लंबे हाथ उनके गर्दन तक पहुंचते हैं, तो क्या उसके लिए पेशबंदी की है उन्होंने और इन एडवांस उन्होंने सोचा है इस बारे में और वो कुछ वीडियोस डिलीट कर दी हैं ताकि सबूत उनके खिलाफ ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो क्या उसमें ये वजह है? तो देखते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत अमेरिका से भी रब्ता करती है या नहीं करती, क्योंकि शहबाज गिल अमेरिका में है और शायद वो अमेरिकी शहरी भी है, यहाँ वहाँ के मुस्तकिल उनके पास ग्रीन कार्ड है। लेकिन मैं बात कर रहा था कि जो केस हुआ है आदिल राजा को, और ये केस था, बहुत मशहूर केस था, ब्रिगेडियर राशिद नसीर और आदिल राजा के खिलाफ। और उसमें जज ने जो फैसला दिया उसके मुताबिक आदिल राजा को कहा है कि आप अवामी सतह पर ब्रिगेडियर राशिद नसीर के से माफ़ी मांगें कि आपने उनके खिलाफ झूठी खबरें दी, उनके ऊपर गलत इल्ज़ामात लगाए, इलेक्शन चोरी करने के हवाले से, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के हवाले से। ब्रिगेडियर राशिद नसीर ISI के एक सेक्टर कमांडर रह चुके हैं और उन पे आदिल राजा मुसलसल अपने व्लॉग्स में इल्ज़ामात लगाते थे। तो वो उनके खिलाफ एक कोर्ट केस किया ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने बरतानिया में, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमारे अदलिया का निज़ाम जो है वो आपके सामने है। यहाँ पे तो किसी को इंसाफ मिलना मुश्किल है। यहाँ इंसाफ मिलता है सिर्फ जज के बेटे को, जो दो जानों को
ہلاک کر کے 4 دن میں باہر آ جاتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں انصاف کسی کو نہیں ملتا. تو اس لیے جس کو انصاف چاہیے وہ لندن کی عدالتوں میں جاتا ہے اور وہاں سے مل بھی جاتا ہے. تو شرم آنی چاہیے ہمارے عدالتی نظام کو. اور یہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے وہاں کے جج نے کہ جو معافی ہے، جو عادل راجہ نے معافی مانگنی ہے، وہ 28 دن تک عادل راجہ کے ایکس یعنی کہ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، فیس بک اکاؤنٹ پہ، یوٹیوب پہ اور ان کی ویب سائٹ پر موجود رہے گی. اب آپ دیکھیں گے کہ عادل راجہ کو اس حکم پر عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں قانون ہے. وہاں یہاں کی طرح تو ہے نہیں کہ آپ مل ملا کے اور اپنا کام کریں اور چلے جائیں. پہلے بھی بہت سخت جرمانے وہاں کے قانون نے کیے ہیں انہی ایشوز پہ جس پہ پاکستان میں کیمرہ کچھ نہیں کر پاتا. اور پھر یہ بھی کہا ہے جج صاحب نے کہ عادل راجہ کو 22 دسمبر تک، مطلب اگلے 10-12 دن میں 22 دسمبر تک ہرجانہ اور عدالتی اخراجات کی مد میں 3,10,000 پاؤنڈ، یہ کتنے روپیز بنتے ہیں یہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں، 3,10,000 پاؤنڈ ادا کرنے ہوں گے بریگیڈیئر راشد نصیر کو. تو بڑی وکٹری ہے بریگیڈیئر راشد نصیر کی. ان کے خلاف الزامات لگے اور وہ عدالت میں گئے وہاں پہ اور وہاں سے ان کو انصاف ملا. تو پاکستانی روپوں میں 3,10,000 پاؤنڈ صاحب کتنے بنتے ہیں. تو یہ جو ان کو وہاں سے انصاف ملا ہے، یہ ان کی بڑی وکٹری ہے. میں یہ کہہ رہا تھا، اور اس سے میرا خیال ہے کہ سبق ملے گا باقی یوٹیوبرز کو، تمام لوگوں کو جو دوسروں پہ الزامات لگاتے ہیں کہ وہ دھیان سے الزامات لگائیں. تو یہ بنتے ہیں 9,71 کروڑ روپے تقریباً جو بریگیڈیئر راشد نصیر کو ملیں گے اس کیس کے بعد. لیکن اس پہ عادل راجہ نے کہا ہے کہ وہ اپیل میں جائیں گے. تو اپیل میں جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کب تک اپیل میں جاتے ہیں وہ. اٹس اندر لیگل بیٹل، اور اس میں بھی اگر اخراجات ہوئے تو وہ بھی ظاہر ہے پھر عادل راجہ صاحب کو ہی شاید ادا کرنے پڑیں. تو یہ ہے وہ ایک چیز جو سوشل میڈیا پہ بہت وائرل تھی، اور اس کے بارے میں جو لوگوں کو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جھوٹے الزامات نہیں لگانے چاہیے کسی پہ. اب جو انڈونیشیا کے صدر میں پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز کے جو کل ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو GHQ میں ایک تقریب ہوئی، شاندار تقریب تھی، مختصر لیکن شاندار. اس میں تمام افواج، ایئر فورس، نیول فورس اور ملٹری، ان کے سینئر آفیسر، چیف، ایئر چیف، نیول چیف وہ موجود تھے، آرمی چیف عاصم منیر وہاں موجود تھے، اور تینوں مسلح افواج کے جو دستے ہیں انہوں نے گارڈ آف آنر دیا. یہ ایک گارڈ آف آنر ایک سمبولک جسچر ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ الیجنس ٹو دا ہیڈ، دا چیف، کوئی بھی جو بھی چیف ہو اور یا جو بھی پرسنالٹی ہو، اس کو بھی بتانے کہ ہم آپ کے وفادار رہیں گے، آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. تو یہ گارڈ آف آنر مطلب آپ کے آنر میں ہم نے یہ کیا ہے. تو ایک سمبولک اس لیے ضروری تھا کہ تینوں اب افواج کے سربراہ، چیف جو ہیں تمام ڈیفنس فورسز کے، وہ عاصم منیر تعینات ہوئے ہیں، تو ان کو یہ انہوں نے گارڈ آف آنر پیش کرنا ایک ضروری چیز تھی، تو وہ ہو گئی ہے. لیکن اس میں جو انہوں نے چیف صاحب نے جو بات کی، جو انڈیا اور افغانستان کو میسیج دیا، وہ بہت واضح ہے، مختصر ہے لیکن افیکٹو ہے. میں وہ آپ سے اس کا بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھارت کو یہ کہا ہے کہ کسی خود فریبی کا شکار نہ ہو، اور اگر پاکستان پر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس بار جواب پہلے سے بھی زیادہ تیز اور زیادہ نقصان دہ ہوگا. تو انڈیا کو یہ میسیج دیا گیا ہے، اور طالبان رجیم کو ریپیٹ کیا ہے انہوں نے اپنی آفر کہ آپ یا تو دہشت گردوں کو چوز کر لیں، ان کے ساتھ رہیں، یا پاکستان کے ساتھ رہیں. آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے، اس کے علاوہ آپشن طالبان رجیم کے پاس کوئی نہیں ہے. اور یہ بہت ضروری اس لیے بھی تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ کبھی بات چیت شروع ہو جاتی ہے، کبھی بند ہو جاتی ہے، اور اس دوران جنگ بھی جاری ہے، اور پچھلے دنوں پاکستان افغانستان بارڈر پہ سخت کشیدگی رہی. تو اب یہ میسیجنگ جو ہوئی ہے اس کے بعد لگتا ہے کہ جو ڈیفنس فورسز کا جو نیا انسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے وہ اپنے کام کا آغاز اس نے کر دیا ہے، اور اس سے جو تینوں افواج کی آپس میں کوارڈینیشن ہے وہ مزید بہتر ہوگی. اور انڈونیشیا کے صدر پرابو سبیانتو پاکستان آئے ہیں، اور اس میں اہم بات جو ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. لیکن ایک اہم بات، چھوٹی اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں کافی فورن ڈگنیٹریز پچھلے کچھ عرصے سے آ رہے ہیں. کچھ ہی دن پہلے کرغزستان کے صدر بھی پاکستان کے دورے پہ تھے،
اور اس دوران ان کے ساتھ بھی معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب سے پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی ہے، پاکستان کو فتح ہوئی ہے مئی میں، اس کے بعد پاکستان وزٹ کرنے والے فورن ڈگنیٹریز جو دوسرے ممالک کے اعلیٰ عہدیدار ہیں، شخصیات ہیں، ان کا پاکستان کا دورہ بہت بڑھ گیا۔ ایران سے دیکھیں 2 ٹاپ کی شخصیات پاکستان آئی ہیں، سعودی عرب سے آئیں، UAE سے، کرغزستان سے اور یورپین ممالک سے، سینٹرل ایشین کنٹری سے، اور اب انڈونیشیا سے۔ تو یہ جو بڑھتے ہوئے دورے ہیں، اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے، آپ اس پہ نظر رکھیے گا کہ پاکستان ظاہر ہے ایک اکنامک ریلیشنز ان ممالک کے ساتھ بڑھانا چاہتا ہے۔ پاکستان اپنی معیشت پہ توجہ دے رہا ہے، لیکن پاکستان کی معیشت کا ایک اہم جز اب جو ہے وہ ڈیفنس پروڈکشن بنتا جا رہا ہے۔ جو ملٹری ویپنز ہیں وہ بنتے جا رہے ہیں، اور پاکستان ان کو بھی ایکسپورٹ کرنا شروع ہو گیا، اور وہ کافی تیزی سے پاکستان اس میں اوپر جا رہا ہے۔ اس میں ترکیہ کے ساتھ بھی بہت پاکستان اور ترکیہ کے درمیان کوآرڈینیشن بھی ہو رہی، کوآپریشن ہے ان کی پروڈکشن پہ۔ اور اب جو ترکیہ کا ایک بہت ہی اعلیٰ معیار کا اسٹیلتھ ہے کامبیٹ ڈرون، جو کہ جس بہت لمبے عرصے تک ہوا میں رہ سکتا ہے، کئی گھنٹوں تک ہوا میں اڑ سکتا ہے، اور بلومبرگ نے یہ خبر دی ہے کہ ترکیہ اب اس کی پروڈکشن پاکستان میں کرے گا، اور پاکستان اور ترکیہ کے درمیان اس کا معاہدہ ہوا ہے، اور اس میں بڑی تیزی سے کام جاری ہے۔ تو وہ اس کا جو انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ پاکستان میں بنے گا، وہاں سے کچھ چیزیں آئیں گی اور کچھ یہاں سے، اور پھر یہاں پہ ان کی اسمبلنگ ہوگی، اور وہ ترکیہ کو بھی جائیں گے، پاکستان بھی استعمال کرے گا، اور اس کے علاوہ پاکستان دوسرے ممالک کو بھی اس کو بیچ سکے گا۔ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ لڑاکا طیارے جو ہیں ترکیہ کے کینان، وہ 5th جنریشن طیارے ہیں، اس پہ بھی پاکستان اور ترکیہ مل کے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے بڑی تیزی سے وسیع ہو رہا ہے، اور اس میں ڈرون اور میزائل پروگرام پاکستان کا بہت زیادہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ لیکن جو ایک آپ سمجھ لیں جو کراؤن ان دا جیول ہے وہ ہے GF-17 تھنڈر بلاک 3، اور اب تک جو 5 ممالک، تقریباً 4 ممالک تو اس کو ڈیفینیٹلی استعمال کر رہے ہیں، پاکستان ہے، میانمار ہے، نائجیریا ہے، اور آذربائیجان ہے، اور بنگلہ دیش بھی بہت جلد ان طیاروں کا خریدار بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرغزستان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، اور اس میں ابھی تک فائنل کچھ نہیں ہو سکا۔ اور اس کے علاوہ 2 مزید ممالک، جب میں نے اپنے سورسز سے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 2 مزید ممالک ہیں جن کے ساتھ تقریباً معاہدہ ہو چکا ہے پاکستان کا، اور جو GF-17 بلاک 3 طیارے پاکستان سے خریدیں گے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر 7 ممالک کو پاکستان ایکسپورٹ کر رہا ہو، 6 یا 7 ممالک کو پاکستان GF-17 ایکسپورٹ کر رہا ہو، تو کتنا بڑا آرڈر وہ بن جائے گا، سینکڑوں طیارے ہوں گے جو پاکستان کو بنانے ہیں۔ اس کے لیے پاکستان کو ایک گاڑی، اگر آپ ایک کار بنانا شروع کریں تو وہ ایک مدر آف آل انڈسٹریز بن سکتی ہے۔ تو اگر آپ لڑاکا طیارے بنانا شروع کریں تو وہ بھی ایک مدر آف آل انڈسٹریز ہوگی، اور وہ ایئر فورس جو ایئر ٹیکنالوجی ہے، اور جو اسپیس ٹیکنالوجی ہے، اور جو اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ریڈار ٹیکنالوجی، بہت ساری ٹیکنالوجی اس میں آتی ہیں جو زیادہ ایڈوانس ہیں موٹر کار کے ٹیکنالوجیز کی نسبت بھی۔ تو وہ اس سب کا یہاں پہ بہت زیادہ انفراسٹرکچر بنے گا، نوجوانوں کے لیے ملازمتیں نکلیں گی، اور پاکستان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس بڑا ہوتا جائے گا دن بدن۔ تو یہ آرڈرز ملنے کا یہ فائدہ ہے۔ تو اس میں یہ ایک اچھی خبر تھی، میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں، اور امید کرتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس پھیل رہا ہے اور زیادہ ایکسپورٹ آرڈرز ریسیو کر رہا ہے، پاکستان کی جو دوسرا جو معیشت کے دوسرے انڈسٹری ہے ڈیفنس کے علاوہ، نان ڈیفنس انڈسٹری جو ہے، سویلین انڈسٹری جو ہے، وہ بھی اسی طرح ترقی کرے گی، وہ بھی ایکسپورٹس اورینٹڈ مینوفیکچرنگ کی طرف جائے گی، اور تاکہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ مل سکے، اور پاکستان کے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ ملازمتیں مل سکیں۔ 25 کروڑ عوام ہیں ہمارے یہاں، 13 سے 15% ہمارے یہاں بے روزگاری ہے۔ تو یہ بے روزگاری دور کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ترقی کرے، وہ کامیاب ہو، اور اس میں یہ ساری چیزیں جو میں نے بتایا۔ اور اگر ایئر کرافٹ انڈسٹری، ڈرون انڈسٹری، میزائل انڈسٹری پاکستان میں اسٹیبلش ہو گئی، اور پاکستان اس چیز کو ایکسپورٹ کرتا رہا، تو امریکہ آج سپر پاور جو ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ
ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس بہت بڑا ہے امریکہ کا، ٹیکنالوجی اس کے پاس بہت ہے اور وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے اور پیسے کماتا ہے. تو میں نے کہا ون آف دا مینی ریزنس یہ اس کی ترقی کی اور سپر پاور ہونے کی وجہ. تو پاکستان کو بھی اس پہ فوکس کر رہا ہے اور پاکستان کے نوجوانوں کے لیے اس میں بہت مواقع ہیں. تو یہ تھی وہ چیز. اور اب آخر میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج ملاقات کا دن ہے عمران خان سے ڈالا جیل میں. اور جو پچھلے ویک ملاقات ہوئی تھی عظمیٰ خان ان کی بہن کی، اس کے بعد جب وہ باہر آئی ہیں تو انہوں نے ایک ٹویٹ کروایا ہے. اس ٹویٹ میں فیلڈ مارشل آصف منیر کے خلاف بہت سخت گفتگو کی گئی، جس کے بعد سے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تلخی بڑھ گئی. اور اس تلخی کے بعد پھر ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی ہوئی. یہ ایک ہفتے میں سب کچھ ہوا اور اس میں انہوں نے بھی بہت سخت زبان استعمال کی، جس کے بعد پی ٹی آئی کی لیڈرشپ لگتا ہے تھوڑا اپنے آپ کو انہوں نے پالیسی چینج کی ہے. اور اس میں لیکن جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے اس نے بہت تنقید کی، بہت اس نے بھی سخت زبان استعمال کی فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف. لیکن اس میں ہم نے دیکھا بدقسمتی سے حکومت کا جو وزارت اطلاعات کے جو بہت سارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہیں، اربوں روپے کا بجٹ ہے جن کا، وہ کچھ نہیں کر سکے، بلکہ وہاں کے لوگ تو اپنے جو پرسنل وینڈیٹا ہے، پرسنل جو جن کے ساتھ ان کے سکور سیٹل کرنے ہیں اس میں پڑے ہوئے ہیں. سرکار کے پیسے پہ لے کے سرکار کی پوزیشن میں بیٹھ کے وہ انڈیویجول لوگوں کے خلاف، پاکستانی شہریوں کے خلاف پروپیگنڈا میں انوالو ہیں. اور یہ جو ایک ان کو جو فوج کے ساتھ مل کے اور پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے تھا، جس کام کے لیے ان کو بھرتی کیا گیا، جس کام کے لیے اربوں اور کروڑوں روپے کے ان کو پروجیکٹس دیے گئے، وہ کام وہ نہیں کر رہے، بلکہ لوگوں کی ذاتی زندگیوں پہ حملے کر رہے ہیں، ان کی فیملی کی تصاویر لگا کے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. گٹھیا ترین لیول پہ چلے گئے ہیں. جس کا الزام پی ٹی آئی کو دیتے تھے وہی کام خود نون لیگ کی اب ان کے ٹرولز یہ کر رہے ہیں، جو بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے اس ملک کے لیے کہ یہاں پہ برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے اور سنجیدگی اور شائستگی کے ساتھ مکالمہ کرنے کا یا اختلاف رائے رکھنے کا حق ختم ہو گیا. تو یہ جو کل جو آج اڈیالہ میں ملاقات ہونی ہے اس میں جو لسٹ ہے اس کے مطابق گوہر علی خان بیرسٹر، گوہر علی خان، سلمان اکرم راجہ، انتظار حسین پنجوتھا، لال بادشاہ، مبشر رحمان اور عبد الرحمان رانجھا، یہ لوگ ملنے کے لیے ان کو جائیں گے. یہ لیگل ٹیم ہے خان صاحب کی. تو ان کے آپ دیکھیں ان کی جو چوائس ہے ان لوگوں کی، اور سلمان اکرم راجہ اور گوہر علی خان نے تو پریس کانفرنس بھی کی اور وہاں پہ بہت انہوں نے نرم لہجے میں پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کا جواب پتھر سے نہیں دینا چاہتے. تو جب وہ مل کے خان صاحب سے آئیں گے تو ہو سکتا ہے وہ خان صاحب کو وہاں بریف بھی کریں کہ معاملات بہت بگڑ گئے ہیں، تلخیاں بہت بڑھ گئی ہیں، اس کو کم کرنا چاہیے، سیاسی جماعت اسی طرح آگے بڑھ سکتی ہے، لڑ کے نہیں آگے بڑھ سکتی. اور باہر آ کے بھی وہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ پچھلی دفعہ کی طرح جو عظمیٰ خان صاحبہ نے زبان استعمال کی اور کروائی ٹویٹر پہ، ویسی نہیں استعمال ہوگی اس بار. تو دیکھتے ہیں، لیٹس کیپ آر فنگرز کراسڈ. آج کے لیے اتنا ہی. ہیو اے گڈ ڈے. خدا حافظ.